अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। उस रात फारा जाग कर भी सो ना पाई थी। सब बातों को नजरअंदाज न कर सकी। थक कर वो खिड़की में जा खड़ी हुई और जहन में फिर से सब बातें चलने लगी। आसमा, जावेद नियाजी और नदीम मलिक के चेहरे जहन के पर्दों पर जैसे सवार हो चुके थे। सब बातें वो जाने कितनी बार दोहरा चुकी थी, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आता था। उस पूरी रात वो जागती रही। अगला दिन छुट्टी का था तो सुकून से देर से उठी। नहाकर फ्रेश होकर अभी कुछ खाने का सोच ही रही थी कि मुलाजमा ने आकर बताया नीचे वेटिंग रूम में उसे कोई मिलने आया है। कौन हो सकता है, सोचते हुए वो सीढ़ियां उतरती नीचे आई थी और जब कमरे में गई तो नदीम मलिक के साथ एक लड़का भी था और वो था फरहाद मलिक। उन दोनों की पहली मुलाकात। वो सलाम करते हुए बैठी, जी फरमाइए, और सवालिया अंदाज में उनकी जानिब देखने लगी। कैसी हो बेटा? नदीम मलिक ने मोहब्बत से पूछा, लेकिन फारा चेहरे के तासुरात सख्त किए कोई जवाब दिए बिना उन्हें देखने लगी। मतलब की बात कीजिए। वो संजीदा थी। नदीम मलिक को बुरा नहीं लगा, बल्कि सर झुकाकर मुस्कुराए, जबकि फरहाद ने लब भींचे। उसे फारा का अंदाज नागवार गुजरा था। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मेरी मतलब की बात यही है, तुम ठीक हो। उनकी बात सुनकर फारा बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बोली नहीं। उनके साथ आए लड़के की नागवारी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। ये फरहाद है मेरा बेटा और तुम्हारा कजन। नदीम मलिक ने माहौल की कशीदगी को कम करना चाहा। मेरी भी बहुत साल पहले ख्वाहिश थी कि कोई मुझे भी बेटा कहने वाला हो, लेकिन अब तो ना ख्वाहिश है और ना चाहत। यकीन जानिए अब मुझे जरा बराबर परवाह नहीं किसी रिश्ते की। फारा के लहजे में जरा बराबर तंज या दुख न था। वो नॉर्मल अंदाज में बोली थी, लेकिन ये बात नदीम मलिक को रंजीदा कर गई। फरहाद बाप को उदास देखकर रह न सका। कुछ चीजें धुंधली होती हैं कि जैसा हम समझ रहे होते हैं वैसा नहीं होता। अगले फरीक की बात सुन लेनी चाहिए, शायद गलतफहमियां दूर हो जाएं और चीजें इतनी खराब ना हो जितनी हम सोच लेते हैं। फरहाद की बात पर भी तंजिया मुस्कुराहट फारा के लबों पर फैली। वो दोनों एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। कुछ लम्हों बाद फरहाद ही को नजरें हटानी पड़ी। चलिए बाबा, या अभी कुछ और बाकी है? फरहाद अपनी जगह से खड़ा होता हुआ उन्हें देखकर बोला। बस इतनी सी बर्दाश्त? बेयकीनी को यकीन में बदलने के लिए बहुत हिम्मत और सब्र की जरूरत होती है फरहाद साहब, लेकिन इस हिम्मत और सब्र से कम जब आप सबके होते हुए भी लावारिस की तरह बड़े हुए हों, बिल्कुल यतीमों की तरह। फारा भी उठ चुकी थी। 2 कदम मजीद आगे आकर वो बेखौफी से उसकी आंखों में देखकर बोली और कमरे से निकल गई। उसके लहजे में तमस्खर महसूस करके फरहाद ने हफ्की से अपने बाप को देखा, जो मगमूम अंदाज में सर झुकाए बैठे थे। उनको रंजीदा देखकर फरहाद ने गहरी सांस ली थी। बेयकीनी को यकीन में बदलने के लिए बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है फरहाद मलिक, और ये तुमसे तब भी ना हुआ था और आज भी नहीं हो रहा। ये शायद तुम करना नहीं चाहते। 1 घंटे से ऊपर वक्त गुजर चुका था। फरहाद हनूस नींद में था। हम दोनों का रिश्ता ऐसा है कि मैं चाह कर भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती। दिल के किसी कोने में हर बार एक उम्मीद जागती है कि तुम सिर्फ मेरे लिए आओगे, और हर बार तुम ही उस उम्मीद को तोड़ देते हो। मैं खुद से भी ये नहीं कहती, लेकिन सिर्फ तुम हो जो सारी दुनिया में मेरे लिए अहम हो। अब चाहे तुम मुझसे दूर रहो या पास, लेकिन तुम्हारा नाम ही मुझे ये एहसास दिलाने को काफी होता था कि एक इंसान है जो मुझसे वाबस्ता है, चाहे कागजात में ही सही, और उससे आगे की कभी उम्मीद नहीं रखी मैंने। वो उठकर बेड तक आई और आहिस्तगी से उसके बाल संवारे। अंदाज इतना मोहतात था कि फरहाद को भी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। या फिर अल्लाह ने शोहर के मामले में औरत का दिल नरम रखा होता है कि वो सब भूल जाती है कि उसकी एक मुस्कुराहट ही जो वो हालिस उसके लिए देता है। लेकिन तुम मेरे लिए शायद कभी वैसे नहीं मुस्कुराओगे, शायद या यकीनन। तुम भी औरों की तरह सिर्फ मेरा सब्र आजमाते हो और मुझे तकलीफ देते हो। फारा का एक हाथ नरम अंदाज में उसके बालों पर था, दूसरा हाथ उसके साकित पड़े हाथ की पोरों को नरमी से छू रहा था, और वो जो इतनी मजबूत बनती थी उस पल अपनी आंखों से निकलते पानी पर जब्त न कर सकी, जो आंख से निकलकर सीधा फरहाद के बाजू पर गिरा था। वो एक हाथ से आंसू साफ करने लगी, दूसरा हाथ फरहाद के हाथ पर ही था जब उस पर फरहाद की गिरफ्त सख्त हुई थी। फारा ने आंख साफ करता हाथ हटाकर देखा तो वो नीम वार आंखें किए उसे ही देख रहा था। फारा ने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। हाथ छोड़ो फरहाद, वो थके लहजे में बोली। तुम रो रही हो? मेरे लिए?
وہ اس کی بات کو اگنور کیے نقاہت سے بولا اور فارا کو لگا پھر سے وہ اس کی فیلنگ کا مذاق بنائے گا۔ نہیں، اپنے لیے رو رہی تھی۔ فارا نے اس کی جانب دیکھا۔ صاف شفاف آنکھوں میں فرحاد کو پاکیزگی نظر آئی لیکن سچائی نہیں۔ وہ پسے مردہ سا مسکرایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے، شاید اس لیے۔ فارا نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کر کے پر امیدی سے کہا اور سر جھٹک کر بات بدلی۔ خیر، اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، درد ہے یہاں۔ فرحاد اس کا ہاتھ سینے پر رکھ کر اپنا ہاتھ اوپر رکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے فرحاد کا دھڑکتا دل تھا۔ فارا افسردگی سے مسکرائی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ فارا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالتے ہوئے بولی تھی، بات بدلنا چاہتی تھی۔ کیا ان کو ہوش آ گیا؟ نرس نے اندر آ کر پوچھا۔ یہ وہی نرس تھی جو پہلے بھی آئی تھی، کم عمر تھی اور فرحاد سے کافی متاثر لگتی تھی۔ جی، فارا نے اسے دیکھا جو فرحاد کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا، میں آپ کی ہارٹ بیٹ چیک کرتی ہوں اور بی پی اور شوگر بھی، پھر آپ کو کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے گا۔ کیا زخم گہرا آیا ہے؟ فرحاد نے دیکھا اس کی ٹانگ پر بھی پٹی بندھی تھی۔ جی، پورے 6 ٹانکے لگے ہیں آپ کی کمر میں۔ شکر کریں مزید گہرا زخم نہیں آیا، تھا تو یہ بھی خطرناک۔ آپ بہت ہل رہے تھے جس وجہ سے آپ کو نیند کا انجیکشن دیا گیا۔ وہ اس کا بی پی اور ہارٹ بیٹ چیک کرتے بولی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ فارا پلٹ کر دوسرے بیڈ پر جانے لگی جب فرحاد نے ایک دم اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہلنے سے تکلیف ہوئی تو کرا گیا۔ فارا نے تو حیران ہو کر دیکھا ہی دیکھا۔ نرس بھی بی پی بھول کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو؟ فارا نے اسے ہفکی سے دیکھا۔ تم یہیں بیٹھو نا میرے پاس۔ وہ بامشکل کھسک کر اس کے لیے جگہ بنانے لگا۔ فرحاد، کیا کر رہے ہو تم؟ فارا نے اسے شدید حیرت زدہ ہو کر دیکھا جبکہ نرس منہ کھولے حیرانگی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کزن ہیں، کیا آپ کی منگنی ہوئی ہے؟ نرس تو پہلے ہی فارا کو اکیلا ادھر دیکھ کر ٹھٹکی ہوئی تھی اور اب فرحاد کا انداز وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں، دونوں ایک ساتھ نرس کو دیکھ کر بولے، ہم صرف کزن ہیں، یہ میری بیوی ہے۔ یہ بھی دونوں بے حق وقت بولے تھے لیکن اب بولتے وقت انہوں نے نرس کو نہیں ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس کی بات پر فارا نے لب بھینچ لیے۔ اچھا، لیکن یہ کیسے؟ آپ پلیز ان کا چیک اپ کریں، ان کو میڈیسن دینے سے پہلے اسے کچھ کھلانا ہے یا نہیں؟ فارا نے نرس کو مزید کچھ پوچھنے سے روکنے کے لیے اس کی بات کاٹی، ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چھڑاتی رہی جو وہ تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ ہاں، بسکٹ، چائے وغیرہ، پھر میڈیسن دینی ہے۔ نرس تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ اوکے، میں چائے لاتی ہوں۔ فارا نے ہجل سی ہو کر فرحاد کو گھورا جو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس وقت بہت رات ہو رہی ہے، تم نہیں جاؤ گی کیا؟ روم سروس نہیں ملتی؟ فرحاد نے اس کی گھوری کو نظر انداز کر کے نرس سے پوچھا۔ ہے نا، کیوں نہیں ہے، میں آپ کے لیے چائے اور بسکٹ بھجواتی ہوں، نرس نے سر ہلا کر کہا اور چلی گئی۔ فرحاد، کیا کر رہے ہو تم؟ فارا نے برہمی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ فرحاد ایسے معصوم بنا جیسے جانتا نہ ہو کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ یہ ہاتھ چھوڑو گے میرا اب؟ وہ اپنا ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تھا اونچا کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ سکون سے بولتا آنکھیں بند کر گیا۔ ہم ٹین ایج میں نہیں ہیں فرحاد، وہ لفظوں کو چبا کر بولی تھی۔ تو کیا ہوا؟ ریلیشن تو ہے نا ہمارے بیچ؟ فرحاد نے آنکھیں کھول کر گہرے لہجے میں کہا۔ پلیز مجھے اتنا مت بلاؤ، مجھے درد ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کب تک ریکور ہوگا؟ فارا نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ جلدی سے بولا۔ اب لہجہ پہلے کی نسبت مدھم تھا، شاید درد کی وجہ سے۔ اور ہوا کیسے یہ سب؟ فارا نے پھر سے پوچھا۔ میں نے روم میں لائٹ آن کی لیکن وہ آن نہیں ہوئی۔ ایک فائل تھی جو میں ٹیبل پر ہی بھول گیا تھا پرسوں، وہی لینے آیا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے پاؤں کس چیز سے اٹکا، شاید پیپر ویٹ گرا تھا کہ سنبھلنے کے باوجود میں ٹیبل پر جا گرا۔ ٹیبل کا شیشہ میرے گرنے سے ٹوٹا اور اسی شیشے سے زخمی ہو گیا۔ اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ اس کی تفصیل پر فارا نے گہری سانس لی۔ جلدی تھی نا، تم جو انتظار کر رہی تھی، مدم سا کہتے ہوئے فرحاد نے سنجیدہ ہو کر اسے دیکھا۔ میں جا رہی تھی اور اگر میں چلی گئی ہوتی اور تمہاری آواز نہ سن پاتی تو؟ فارا اس کے انداز کو نظر انداز کر کے بولی۔ تو میں خود کیسے بھی کر کے ڈرائیور کو فون کر لیتا۔ اس نے ہلکے سے زور لگا کر فارا کا پکڑا ہاتھ کھینچ کر نزدیک کیا۔ یہ بہت عجیب تھا، فارا کو سن کر یقین نہ آیا، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا دھیان اس کی بتائی تفصیل میں الجھا تھا جبکہ فرحاد کا دل چاہ رہا تھا اس کی بے دھیانی میں کھوئے چہرے کو اپنے مزید نزدیک کر لے، کیسے بھی کر کے۔ کیا؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد زیادہ ہوا تو کوشش وہیں چھوڑ دی۔ فی الحال اسے اٹھنے کے لیے مدد کی ضرورت تھی۔ یہی سب جو ہوا ایک دم سے اچانک، فارا کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ حادثہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس میں عجیب کیا؟ فرحاد ایسے بولا جیسے یہ حادثہ عام سا تھا۔
کیا مجھے اٹھاؤ کہ مجھے ٹیک لگانی ہے؟ فرحاد کو اسے کہنا ہی پڑا۔ میرا خیال ہے ابھی تمہیں لیٹے رہنا چاہیے، اسٹیچز کا خیال کرنا چاہیے۔ فرحاد نے گہری سانس لی۔ فارا بیٹھ جاؤ۔ کہاں؟ تم ہاتھ چھوڑو گے تو بیٹھوں گی نا۔ فارا نے ہبکی سے اسے دیکھا۔ اوکے بیٹھ جاؤ۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ اس کے تھوڑے فاصلے پر پڑے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں یہاں بیٹھنے کا کہا تھا، وہاں نہیں۔ فرحاد نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ موبائل دو، تمہیں کسی کو انفارم کرنا ہے؟ فارا بیگ کھولتی اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں بتانا چاہیے۔ اس کے جواب پر وہ چونکی۔ بتا دوں گا۔ اس وقت سب کو پریشان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرحاد کے جواب پر وہ مزید کچھ نہ بولی، خاموش ہو گئی۔ فارا کا اپنا سر دکھ رہا تھا۔ آفس میں آج کام بھی بہت تھا، کچھ اس کی تھکاوٹ اور کچھ یہاں کی تھکاوٹ سے وہ خود کو بھی ڈھیلا سا محسوس کر رہی تھی، اور اب بھی رات کے 2 سے اوپر کا وقت تھا۔ اس کا ارادہ تھا فرحاد دوائی لے کر سو جائے، وہ بھی کچھ دیر سو جائے گی تو کچھ فریش ہوگی۔ فرحاد بھی اس کے چہرے پر چھائی تھکن محسوس کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس سے کچھ کہتا، ایک لڑکا چائے کی ٹرے پکڑے اندر آیا۔ فارا نے آگے بڑھ کر اسے ٹرے پکڑی جس میں بسکٹ کے 2 پیکٹ بھی تھے۔ کتنے پیسے ہوئے؟ فارا نے ٹرے سائڈ پر رکھ کر اسے پوچھا تو وہ جاتے جاتے مڑا۔ 120 باجی۔ کوئی بات نہیں، جب برتن لینے آؤں گا تو پھر لے جاؤں گا۔ فارا بیگ سے ویسے نکالنے لگی تو وہ بولا، کوئی بات نہیں، برتن صبح لے جانا۔ فارا نے اسے 150 نکال کر دیے تو اس نے بقیہ پیسے دینے کو جیب میں ہاتھ ڈالا۔ رہنے دو، کوئی بات نہیں۔ اچھا باجی، اللہ حافظ۔ وہ کہہ کر چلا گیا تو وہ فرحاد کی جانب پڑی تاکہ اسے اٹھا سکے۔ رات بیت رہی تھی اور ایشال کے ذہن میں بابا کی کہی بات بار بار گونج رہی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے۔ ایشال کو یاد تھا وہ دن جب فرحاد اور اس کی زندگی میں پہلی بار فارا اکرام کا نام گونجا تھا۔ ان سب کی زندگیاں اس دن اس نام سے پہلی بار واقف ہوئی تھیں۔ وہ اور فرحاد اپنی یونی کے آخری دنوں میں تھے۔ پڑھائی مکمل ہونے والی تھی، اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد سب کو معلوم تھا کہ ایشال اور فرحاد کی بچپن کی طے کی گئی بات اب شادی کے مرحلے سے گزرنے والی تھی۔ ایشال کی ماں اور فرحاد کی ماں دونوں سگی بہنیں تھیں۔ ایشال کی والدہ ایشال جب 3 سال کی تھی وفات پا گئی۔ ایشال کے والد نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کی، لیکن وہ کچھ چل نہ سکی، اور شادی کے بعد ایشال اپنی خالہ کے ہاں تھی۔ طارق صاحب کی شادی ختم ہوئی تو ایشال کو باپ نے واپس بلا لیا، اور دونوں باپ بیٹی پھر سے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن ایشال کا خالہ سے اور خالہ کا ایشال سے جو پیار تھا وہ پھر بھی کم نہ ہوا۔ فہیم بڑا تھا، اسے بھی ایشال پیاری تھی، لیکن فرحاد اور ایشال میں بچپن ہی سے پیار پڑ چکا تھا، جس کو دیکھ کر ان کے رشتے کی بات چلی۔ وہیں طارق صاحب بھی ذمہ داری کے بوجھ سے آزاد ہوئے۔ زندگی پرسکون چل رہی تھی۔ 2 سال پہلے فہیم بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ بھابھی اچھی تھی، بہت خوبصورت دن تھے وہ ایشال کے لیے، جس میں صرف فرحاد اور وہ تھے، کوئی فارا اکرام نہ تھی۔ لیکن قسمت یوں بھی کروٹ بدلے گی کسی نے سوچا تک نہ تھا۔ وہ اور فرحاد باہر لان میں بیٹھے اپنے ایگزامز کی تیاری کر رہے تھے۔ آخری پیپر تھا جب گیٹ پر کھڑا چوکیدار ان کے پاس آیا تھا۔ فرحاد صاحب کوئی لیاقت علی ندیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہاں بابا اندر ہیں، پوچھ لو ان سے۔ اس کی بات پر چوکیدار سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آیا تو ساتھ لیاقت علی کو اندر لایا تھا۔ فرحاد نے دیکھا وہ بابا سے عمر میں بڑے تھے، اور اس نے نہ پہلے کبھی ان کو دیکھا تھا اور نہ کبھی ان کا نام سنا تھا۔ میں بابا کے پاس ہو کر آتا ہوں۔ فرحاد کو جانے کیوں کچھ عجیب لگا تھا۔ ایشال سے کہتا وہ کچھ دیر بعد گیسٹ روم کی جانب گیا۔ ایشال جو نوٹس یاد کرنے میں مگن تھی، اس کی بات توجہ دیے بغیر یاد کرتی رہی۔ ثبوت کچھ نہیں ہے میرے پاس، لیکن مجھے جھوٹ بول کر کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے اتنے سال اس کی دیکھ بھال کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں، لیکن اب اپنی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ میرا بیٹا ثاقب بھی میرے بعد اس کا خیال کرتا رہے گا، لیکن اب بات صرف خیال تک یا ایک ذمہ داری تک نہیں ہے۔ فرحاد جب اندر گیا تو بات یہیں سے ہو رہی تھی۔ ندیم ملک کے چہرے پر دنیا جہاں کی حیرانگی تھی۔ وہ ایک طرح کے ہونک دکھ رہے۔ ان کی حالت دیکھ کر فرحاد وہیں بیٹھ گیا، جبکہ لیاقت علی اس کی موجودگی محسوس کر کے بھی اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسے ضرورت ہے آپ کی، اس کے باپ کے خاندان کی، اور آپ کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ آپ اس بات سے سرے سے ہی انجان ہیں۔ میں اس بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا۔ ندیم صاحب کو سمجھ نہیں آیا وہ بولے بھی تو کیا۔ جی آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں اکرام بہت عرصہ پہلے وفات پا چکا ہے، نہیں تو اس کی بیٹی کو میں اس کے حوالے ہی کرتا، لیکن اب آپ ہیں تو آپ اس معاملے کو دیکھیں۔ ویسے تو جب تک میں ہوں کسی قسم کی پریشانی ہونے نہیں دوں گا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ میرے بعد کوئی ہو اس کا خیال کرنے کے لیے۔ آپ چاہیں تو اس سے مل سکتے ہیں، ایڈریس آپ کو بتا دیتا ہوں، یا جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیا؟
ان کی آخری بات پر ندیم صاحب نے انہیں مزید حیران ہو کر دیکھا۔ وقت اور حالات ایسے تھے کہ اس وقت یہی حل تھا۔ اسے یہی معلوم ہے کہ وہ یتیم ہے۔ میں خود اس سے صرف ایک بار ملا ہوں، اس کے بعد مجھے مناسب نہیں لگا۔ اتنی بڑی زیادتی۔ ندیم صاحب کا دل ڈوبا تھا۔ آپ مجھے بتا دیتے، میں اسے اپنے پاس رکھتا۔ آپ بتا سکتے تھے مجھے۔ ندیم صاحب نے شکوہ کیا تھا۔ وقت نے جس طرح کروٹ لی تھی اس وقت وہ سبھی مناسب لگا، لیکن میں اسے یوں بالکل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور ساتھ رکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بھی مجبوری تھی۔ لیاقت علی کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ جو کام انہوں نے آج کیا تھا صرف اور صرف فارا کی ذات کے لیے تھا، ورنہ یہاں آتے وقت 1000 بار ان کے دماغ نے ان کو روکا تھا۔ لیکن جانے کیوں وہ فارا کے بارے میں ایک دم گھبرائے تھے، اور تو وقت نے بتایا تھا کہ ان کا یہ عمل فارا کے لیے کتنا خوش آئندہ ثابت ہونا تھا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے ندیم صاحب کو اتنا شدید جھٹکا لگا کہ وہ ان کو جواب بھی نہ دے سکے۔ فرحاد بھی آدھی ادھوری بات سن کر اپنی جگہ ششت بیٹھا رہ گیا تھا، اور اس دن کے بعد فارا کرام کی ان سب کی زندگیوں میں انٹری ہوئی تھی۔ اس بات سے فارا خود انجان تھی، اتنی ہی انجان جتنی ایشال اس وقت باہر پیپر کی تیاری میں مگن اندر ہوتی باتوں سے تھی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد فرحاد باہر نہیں آیا تھا۔ وہ اندر خالہ کے پاس گئی، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر اور گزری جب فرحاد اور ندیم ملک دونوں گیسٹ روم سے آگے پیچھے نکل کر آئے تھے۔ دونوں کے چہرے پر ناقابل فہم قسم کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا، خیریت ہے نا؟ فرحت بیگم ٹھٹکی تھی۔ فرحاد کے کچھ بولنے سے پہلے ندیم صاحب نے خود ہی ٹال دیا۔ کچھ نہیں، کچھ آفس کا کام ہے، وہ کہہ کر اسٹڈی روم کی جانب گئے تھے۔ فرحاد بھی گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ سب انتہائی عجیب تھا، جس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، بہت مشکل۔ بابا، کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے صحیح کیا؟ ان کی بات سن کر ثاقب بولے تو لیاقت علی گہری سانس بھر کے رہ گئے۔ مجھے جاوید سے کچھ اچھی امید نہیں ہے۔ اس بار اس نے واضح الفاظ میں فارا کا ذکر کیا ہے، اور دکھ تو اس بات کا ہے آسما کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ مجھے اس بچی پر ترس آتا ہے، لیکن اس کی ماں کو نہیں۔ لیاقت علی نے اپنا ڈر اپنے بیٹے کو بتایا تھا۔ آسما کے نام پر ثاقب کے لب سخت انداز میں بند ہوئے تھے۔ بابا، آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ لیاقت علی کی طبیعت اب کافی ناساز رہتی تھی۔ عمر کا تقاضا بھی تھا، لیکن صرف ایک بے چینی تھی جو ان کو فارا کی جانب سے ہمہ وقت رہتی تھی۔ فارا کے لیے وہ سب کیا تھا جو کر سکتے تھے۔ اب آ کر وہ خود سوچتے تھے، کیا تھا اگر وہ اس وقت اپنا دل آسما کے لیے نرم کر لیتے؟ کیا پتا اس کا دل بھی بیٹی کے لیے موم ہو جاتا۔ کبھی کبھی وہ خود کو بھی قصوروار سمجھتے تھے، لیکن نہ پچھتاوے کے علاوہ رہ کے گیا تھا۔ حالات کبھی اس نیچ پر بھی جائیں گے انہوں نے سوچا نہ تھا۔ آسما نے جو فیصلہ کیا تھا فارا کو چھوڑنے کا، جو صرف 4 ماہ کی تھی، لیاقت علی اس پر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک ماں کی بیٹی سے محبت کرنے اور اسے اپنانے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی زبردستی۔ ان کی بیٹی نے ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھیں، لیکن کیا کرتے، وہ مجبور تھے۔ وہ مجبور تھے اس دل سے جو اللہ نے اولاد کے لیے بڑا بنایا۔ اولاد چاہے ماں باپ کو جتنی بھی تکلیف دے، ماں باپ کا دل ان کے حق میں نرم ہی رہتا ہے۔ آسما واپس آ کر خوش تھی، یہ انہیں بنا غور کیے بھی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اولاد سے دوری کا کوئی ملال، کوئی غم نہ تھا۔ اس کی بے حسی پر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ یہ سب دیکھ کر آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکے تھے۔ تو بنا آسما اور اپنی بیوی کو بتائے انہوں نے 4 ماہ کی فارا کو وہاں سے نکال لیا تھا، اسی گھر سے جہاں فارا کی ماں آسما کا دم گھٹتا تھا۔ اگر ان کی بیٹی نہیں رہی اس گھر میں جو سزا کی حقدار تھی، جس کے لیے لیاقت علی نے یہ سزا چاہے ان کی ناراضگی کی صورت میں ہی تجویز کی تھی، آسما نہیں سہ سکی تو اس بچی کو بھی نہیں رہنے دیا، جس کا سرے سے کوئی قصور نہ تھا۔ وہ بے بس تھے۔ ان کے بس میں ہوتا تو اس کے پیدا کرنے والوں کو سخت سزا دیتے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اسے ایک اچھی زندگی دینے کے، جتنا بھی ان کے بس میں تھی۔ وہ اسے وہ سہولیات دینے کا سوچ چکے تھے۔ اپنے بیٹے ثاقب کو انہوں نے یہ بچی کی حفاظت کا معاملہ سونپا۔ ثاقب چاہتا تھا بچی کو کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیا جائے تاکہ وہ ایک گھر میں پرورش کرے، لیکن لیاقت علی اس پر راضی نہ ہوئے۔ غرض یہ کہ بہت سال بعد جب فارا نے بہت پریشان کیا، جب وہ سمجھدار ہوئی، جب اسے سوالوں کے جواب چاہیے تھے، وہ بڑی ہو رہی تھی اور بہت سی باتوں کی وضاحت چاہ رہی تھی، اور جب وہ اسے پہلی بار ملے تو انہیں اس وقت ثاقب کی بات نہ ماننے کا افسوس ہوا۔ فارا کی ذہنی حالت دیکھ کر وہ بھی سکون سے نہ رہ سکے، اور اس وقت اس کو سچ بتانا اس کے لیے نقصان دہ لگا انہیں۔ کچھ چیزیں اور واقعات بھی اپنے آپ ہوتے چلے گئے تھے۔ بیچ میں بہت بار انہیں احساس ہوا وہ فارا کو گھر رکھ لیتے تو کسی میں اتنی جرت نہ ہوتی کہ ان کی بات ٹال سکتا، لیکن اس وقت انہیں بھی اس 4 ماہ کی بچی سے انسیت نہ تھی۔
لیکن ذمہ داری کا احساس تھا یا نرم دلی؟ یا اللہ اس بچی کو لے کر ہی ان کی پکڑ نہ کر لے؟ خوف خدا تھا جس وجہ سے فارا کو ایک یتیم کی طرح ترسنا نہیں پڑا تھا۔ اسے ضروریات زندگی کے لیے ہر چیز ملی تھی اور لیاقت علی 1 یا 10 بچے پال سکتے تھے۔ اللہ نے اتنا دیا تھا ان کو، لیکن کاش ان کا دل بھی 4 ماہ کی فارا کے لیے بڑا ہوتا۔ یہ کاش ان کی زندگی میں تب آیا تھا جب وہ اسے پہلی بار ملنے گئے تھے، اور یہ حقیقت تھی۔ جب اسے ملنے گئے تو اور تھے، باہر نکلے تو اور تھے۔ کمرے کے اندر جاتے وقت وہ صرف ایک کام کر رہے تھے، ایک فرض، ایک ذمہ داری جو وقت نے ان پر ڈالی تھی، یا کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ فارا کے ساتھ ایک تعلق بنا چکے تھے، ایسا تعلق جس میں کوئی جذباتی وابستگی نہ تھی۔ لیکن باہر آتے وقت فارا اکرام سے ملنے کے بعد، 15 سال کی اس بچی کو دیکھنے کے بعد، جو اپنی بے چینی اور کشمکش دور کرنے کے لیے پورے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، اپنی الجھن کو سلجھانا چاہتی تھی، ان سے ملنے کے بعد ان کے دل میں درد تو ہوا تھا۔ 15 سال کی بچی اپنے ماں باپ کا جاننے کے لیے سردابا سوال نشان بنی ہوئی تھی، تڑپ رہی تھی اور اپنا درد بھی چھپا رہی تھی۔ کیا اتنا مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے بغیر رہنا؟ ان کے سوال پر خود ان کا دل اور دماغ دونوں نے کہکا لگایا تھا۔ لیاقت علی، تم نہیں جانتے ماں باپ کیا چیز ہیں؟ تم نے اپنی بیٹی کو معاف کیا نا، اس کی اچھی جگہ شادی بھی کرتی، چاہے تم ظاہر نہیں کرتے، لیکن اندر سکون تو ہے نا کہ تمہارے بچے خوش ہیں۔ خود کے سوال جواب میں وہ ڈہ گئے۔ فارا اکرام یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ سب مگن ہے اپنی زندگیوں میں۔ آسماں شادی کر چکی تھی، ایک عرصہ ہو گیا تھا، اور اس کا باپ وہ کہاں تھا؟ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا اس متعلق، فارا کے متعلق۔ اس دن انہوں نے فارا کی آنکھوں میں آنسو نہیں، امید ٹوٹتی دیکھی تھی۔ جو بچی سہ رہی تھی وہ اس کی قسمت بن چکی تھی، لیکن اس قسمت کی وہ حقدار نہیں تھی۔ اس دن فارا سے ملنے کے بعد انہوں نے اس کے باپ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات ان کی انا کے خلاف تھی۔ ایسے انسان کو ڈھونڈنا جس نے ایک وقت ان کے سر پر قیامت کھڑی کی تھی، ان کی عزت تار تار کی تھی۔ لیکن لیاقت علی کو اس بار خوف خدا نہیں، فارا اکرام کے آنسو لے ڈوبے تھے جو ان کے دل پر گرے تھے۔ اکرام علی کو ڈھونڈنے میں وقت لگا، لیکن اتنا نہیں، بس 2 ماہ، لیکن اس کا نتیجہ خلاف توقع تھا۔ ایسا تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ملک اکرام علی اس وقت 6 سال پہلے ہی مر چکا تھا، وجہ انہیں معلوم نہ ہوئی، لیکن یہ جان گئے کہ اکرام کا ایک بھائی بھی ہے جو لاہور میں ہی تھا۔ بھائی کے ساتھ رابطہ کرنے کا انہیں کوئی فائدہ نہ لگا۔ پتہ نہیں وہ فارا کو اپناتا یا نہیں، یا فارا کی ذات اور پریشانی کا باعث بن جاتی۔ انہوں نے تو ایک کوشش کی تھی، فارا کے لیے خوشیوں کا ایک راستہ ڈھونڈنا چاہا تھا، لیکن فارا اکرام کی قسمت میں اکیلا پن ہی تھا۔ خیر وقت اور گزرا، فارا بڑی ہو چکی تھی اور اب اتنا پریشان نہیں کرتی تھی۔ بہت دل کرنے کے بعد بھی وہ اسے دوبارہ نہ مل سکے، جانے کیوں؟ حالانکہ یہ اتنا مشکل نہ تھا، لیکن مشکل وقت آتے کہاں پتہ لگتا ہے، اور فارا کی ماں ہی اس کے لیے ظالم بنی تھی۔ ایک بار پھر سے جانے وہ اسے اکرام کی بے وفائی کا بدلہ لیتی یا کیا، یہ تو وہی بتا سکتی تھی۔ یہ تو وہ جان چکی تھی فارا کو باپا نے پالا ہے، سب خرچے انہوں نے ہی پورے کیے اس کے، لیکن اسے فارا کی یاد آنے کی وجہ اس سے محبت نہیں تھی، وجہ تو کوئی اور تھی۔ آسماں کی شادی جاوید نیازی کے ساتھ ہوئی تھی، جس کی پہلی بیوی مر چکی تھی، لیکن کوئی بچہ نہ تھا۔ فیصل آباد سے آگے کچھ دور ایک گاؤں میں اس کا آباء و اجداد آباد تھا، جو زمیندار تھا، لیکن وہ خود لاہور میں تھا۔ یہ رشتہ لیاقت علی کے ایک جاننے والے کے توسط سے ہوا تھا۔ انہیں مناسب لگا اور جتنی جلدی فرض ادا ہو جاتا بہتر تھا۔ آسماں بھی اپنے گھر مطمئن تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، زمیندار گھرانے کی بہو بنی تھی۔ بے بہا پیسہ تھا، جاوید من موجی طبیعت کا تھا، کبھی تو بہت عزت اور توجہ دیتا اور کبھی جوتے کی نوک پر بھی نہ رکھتا، لیکن وقت کے ساتھ آسماں اسے بھی سنبھال چکی تھی۔ جب اس کے ہاں اوپر تلے 3 بیٹے ہوئے تو اس کی اہمیت واضح ہو گئی تھی۔ جاوید نیازی کے پاؤں پر 3 زنجیریں ڈال چکی تھی وہ بھی، اب کوئی تیکھی بات کرتے جھجکتا تھا۔ وقت اچھا گزر رہا تھا، بچے جوان ہو چکے تھے اور جوانی کے جوش و خروش میں تھے۔ اپنے آبائی گاؤں آنا جانا لگا رہتا تھا، کبھی چھٹیاں گزارنے یا یوں ہی چل پڑتے۔ ایسے ہی ان دنوں وہ پوری فیملی گاؤں گئی ہوئی تھی، جب وہاں آسماں کے بڑے بیٹے نے غرور، غصے اور طیش میں آ کر اپنی ہی برادری کے لڑکے کو اپنے دوسرے دوستوں کی وجہ سے اس طرح ڈرایا کہ وہ مر گیا، اور یہ لوگ مذاق اڑا رہے کہ وہ جان بوجھ کر لگا ہے، اور اسے وہیں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں گھر والوں نے اس کی غیر موجودگی محسوس کی تو پریشانی میں اسے ڈھونڈا تو وہ مردہ حالت میں ملا۔ برادری ایک تھی اور زمیندار اور طاقتور بھی۔ ایک طوفان تھا جو اٹھا تھا، اور جب پتہ لگا کہ یہ نیازی کے لڑکے عمر نے کیا ہے
تو وہ لوگ بپھڑ گئے اور ٹھنڈے نہ بیٹھے، اور پنچایت نے جو نتیجہ نکالا تھا وہ تھا جان کے بدلے جان، یا زمین اور لڑکی۔ اور آسما کے تو نہیں، جاوید نیازی کے دماغ نے اس کو فارا اکرام کے نام کا کلک دیا تھا، جو اس نے بلا جھجک آسما سے کہہ دیا۔ آسما اس کی بات سن کر شوق میں آئی تھی، لیکن وہ شوق ایسا نہیں تھا جس میں کسی قسم کا اعتراض ہو، اور اس بات کو سب سے زیادہ بڑھاوا جس نے دیا تھا وہ تھا جاوید نیازی کا بھائی سلیم نیازی۔ آسما کے دل میں جو تھوڑی بہت بھی جھجک تھی وہ چکنی چکڑی باتوں سے ختم کر دی گئی تھی۔ ویسے بھی فارا اور عمر میں سے اگر کوئی 1000 بار کسی ایک کو چننے کے لیے پوچھا جاتا، وہ ہر بار بلا جھجک عمر کا نام لیتی۔ پنچایت سے انہوں نے کچھ وقت مانگا تھا، اور اس کچھ وقت کے لیے بھی ان کو زمین کی صورت تاوان دینا پڑا تھا، لیکن عمر نیازی کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ تو اس کے بعد اب ان کا نشانہ فارا اکرام کی ذات بننے والی تھی، جو اس سب سے بے خبر تھی۔ یہ نہیں، اس سب سے فارا کے نانا لیاقت علی اور ماموں ثاقب علی بھی بے خبر تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کون سا طوفان ان کی طرف آنے والا ہے۔ آسما جب پہلی بار فارا سے ملی تھی، لیاقت علی کو معلوم ہو گیا تھا، اور وہ ٹھٹکے تھے۔ اور کچھ دنوں بعد ثاقب کے کان میں سب باتیں پڑیں جو جاوید نیازی کے خاندان سے متعلق گردش میں تھی، اور پریشان ہو کر انہوں نے لیاقت علی کو سب بتایا تھا۔ لیاقت علی عمر کے اس دور میں تھے جب زندگی جانے کب اپنی مہلت ختم کر دے۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، شریک حیات وفات پا گئی تھی، اب تو بس زندگی کے چند دن جو بچے تھے وہ گزر رہے تھے، لیکن یہ ایک دم سے آنے والی پریشانی پر وہ بے سکون ہوئے تھے۔ جو بھی تھا، لیکن وہ فارا کو اس سب سے بچانا چاہتے تھے، لیکن اس کا کوئی مناسب حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ جاوید نیازی کو انہوں نے صرف اتنی ہی اہمیت دی جو کہ ایک داماد کو دی جاتی تھی، اس سے آگے کچھ نہیں، اور نہ ہی آسما کے بچوں سے ان کو کوئی لگاؤ تھا، لیکن فارا اکرام سے لگاؤ ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے سوچتے تھے، اور وہ ان کی دعاؤں کے حصار میں ہمیشہ رہی تھی، چاہے وہ اس سے دور ہی تھے، لیکن اس کی طرف سے کبھی انہوں نے لاپرواہی نہیں برتی تھی، کسی بھی معاملے میں کبھی بھی نہیں۔ اور یہ ساقی بھی تھا جو اپنے باپ کے لیے یہ سب ان کے کہنے پر کرتا تھا۔ لیاقت علی بیٹی کے تو نہیں، لیکن بیٹے کے معاملے میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتے تھے، لیکن وہ اس پر مزید بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تو بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے اپنا اگلا قدم جو اٹھایا تھا وہ تھا ندیم ملک سے ملاقات کا، اور ان سے مل کر انہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کا۔ لیٹ کر فرحاد کچھ کھا نہیں سکتا تھا، سو فارا نے بیڈ اونچا کر کے ہینڈل گھمایا جو بیڈ کے سرہانے دائیں طرف لگا تھا۔ فارا نے بہت زور لگایا، لیکن بیڈ ہلا تک نہیں۔ اوپر کیا ہوتا؟ فرحاد اس کی بھرپور کوشش کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اوف، یہ بالکل بھی نہیں ہل رہا۔ وہ پورا زور لگاتے پھر جھکی تھی۔ فرحاد نے اس کی جھکی پلکوں اور زور لگاتے ہوئے پینچے ہوئے لبوں کو دیکھا۔ وہ ہنوز زور لگا رہی تھی۔ کوشش بیکار ہے، تم سے نہیں ہوگا۔ فرحاد کا لہجہ نرم تھا اور نگاہیں بھی نرمی لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا، میں کسی کو بلا لاتی ہوں۔ فارا نے گہری سانس بھر کر ہینڈل چھوڑ دیا، جو واقعی نہیں ہل رہا تھا، اور پیچھے ہٹ کر بولی، کچھ تو کرنا تھا۔ ابھی فرحاد کو میڈیسن بھی لازمی دینا تھی۔ نہیں، رکو 1 منٹ، تم مجھے اٹھاؤ ہلکا سا، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر جانے کو قدم اٹھانے لگی کہ فرحاد جلدی سے بولا، لیکن میں کیسے اٹھا پاؤں گی؟ اور اگر تمہیں درد ہوا تو؟ وہ جھجک اور ڈر رہی تھی کہ اس کا زخم نہ ہل جائے۔ کیسے اٹھاؤ گی مطلب؟ ابھی تم جتنا اچھا خاصا زور لگا رہی تھی اتنا زور نہیں لگے گا۔ فرحاد اسے راضی کرنے کے لیے تسلی دیتے ہوئے بولا، جیسے یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں تھا، بہت آسان تھا، جیسے ایک چٹکی بجانی ہو۔ لیکن تمہیں درد ہوا تو تمہاری سٹیچز 12 ششو پیج میں تھی، اور ویسے بھی اس وقت کون ہوتا؟ آج آ کر نرس ہی تھی جو نائٹ ڈیوٹی کر رہی تھیں۔ نہیں ہوگا، فرحاد نے بڑے یقین سے کہا، جیسے واقعی درد نہیں ہونا تھا، لیکن یہ تو اسے بھی معلوم تھا کہ درد ہونا ہی تھا۔ جانتا تھا ابھی زخم تازہ تھا، جس وجہ سے وہ خود سے نہیں اٹھ سکتا، اور اگر کوشش کرتا بھی، لیکن پھر بھی کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں کسی کو بلا لاتی ہوں۔ سوچ بچار کے بعد فارا نے فیصلہ سنایا، یعنی فرحاد کی ساری یقین دہانی پانی میں گئی تھی۔ وہ باہر جانے کو مڑی۔ فارا، میں ٹھنڈی چائے بالکل نہیں پیتا۔ فرحاد سے چھوا، اشارہ ٹھنڈی ہوتی چائے کی طرف تھا، جو یقیناً اتنی دیر تک پینے لائق نہیں رہنی تھی۔ ٹھنڈی تو خیر اب بھی ہو چکی ہوگی، تو کیا کروں؟ اور چائے منگواؤں؟ فارا نے رک کر سوالیہ انداز میں دیکھا۔ فرحاد کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ نہیں، وہ بہت ضبط کر کے بولا، ادھر آؤ، اور اسے پاس بلایا تو وہ بیڈ کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ اس کی ہوں پر فرحاد نے غور سے اسے دیکھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس وقت واقعی سمجھ نہیں پا رہی تھی یا جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی، لیکن فرحاد کو اس کے تاثرات میں پہلی والی ہی بات سمجھ آئی، یعنی وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ ایکٹنگ ہی کمال کی کر رہی ہو
کیا ہوا؟ فرحاد کو گھٹتے پا کر وہ حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، تم ایسا کرو، ادھر قریب آ کر اپنا ایک ہاتھ میری گردن کے نیچے سے ڈال کر مجھے سہارا دو، میں کوشش کرتا ہوں اٹھنے کی، فرحاد نے گہری سانس بھر کر کہا تھا۔ اچھا اچھا بول کر ویسے ہی کھڑی رہی، اپنی جگہ سے ہلی نہیں، جیسے کسی سوچ میں گئی ہو۔ آؤ بھی اب، فرحاد اسے وہیں جمے دیکھ کر بولا۔ او اچھا، اس کی آواز پر وہ جاگی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے مجھ سے زیادہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے فارا، فرحاد بولا، لیکن وہ سنجیدہ سے قریب آئی اور ایک ہاتھ اس کی گردن کے نیچے کیا تو فرحاد نے تھوڑی سی گردن اوپر اٹھائی تو فارا اپنا بازو اس کی گردن کے نیچے سے لے گئی۔ فرحاد نے دوسرے بازو کا سہارا لیا جو حرکت کر رہا تھا، کیونکہ جس طرف سٹیچز لگے تھے وہ والا بازو ہلنے پر سٹیچز میں درد ہو رہا تھا، لیکن درد تو فرحاد کو اب بھی ہوا تھا، زخم تازہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہمت بھی کرنی ہوگی، یوں تو کچھ نہیں بننے والا تھا۔ ایک منٹ ٹھہرو، فرحاد کو ایک دم شدید درد ہوئی تو وہ بولے بنا نہ رہ سکا۔ فارا جو اس کو بازو کے سہارے سے اٹھا رہی تھی، بازو سے زیادہ آدھی اس کے پیچھے آ چکی تھی، اور اب وہ کہہ رہا تھا رک جاؤ، لیکن فارا نے اس کی بات سنی نہیں، اور وہ جو ڈھیلا پڑا تھا اس کے پیچھے سے ہو کر دونوں ہاتھوں سے اسے سہارا دے کر کچھ تو بٹھا دیا۔ سی اف فارا، وہ درد سے دوہرا ہو کر دانت پیس کر بولا، میں نے کہا تھا رک جاؤ۔ اوکے، فارا نے جتنا وہ بیٹھا تھا اتنا ہی بٹھا دیا، لیکن چونکہ وہ اس کے پیچھے تھی تو فرحاد اس کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ فرحاد کی پشت فارا کے سینے سے لگی تھی اور وہ اپنا سر اس کے کندھے پر ڈال چکا تھا، اب آنکھیں بند کیے، لبوں کو سختی سے بند کیے تھا۔ میں نے کہا تھا ہم کسی کو بلا لیتے ہیں، چائے بھی ٹھنڈی ہو چکی اب تو۔ چند منٹ بعد فارا کی آواز فرحاد کو خاصی قریب سے آئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا زخم اتنا گہرا آیا ہوگا، وہ آنکھیں کھول کر بولا۔ کچھ وقت وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس وقت اکیلے تنہائی میں اتنے قریب تھے۔ وجہ کچھ بھی تھی، لیکن دونوں کو اپنے درمیان موجود رشتے کا احساس ہوا تھا، لیکن اس احساس سے سب سے پہلے فارا ہی نکلی تھی۔ تم بیٹھو گے؟ اب میں تکیہ لاتی ہوں ٹیک کے لیے۔ فرحاد چونکا ہو جیسے۔ فارا نے آہستہ سے اسے مزید سیدھا کیا اور وہ اپنے سہارے بیٹھا تھا، لیکن زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ فارا جلدی سے اس کے پیچھے سے نکلی، دوسرے بیڈ سے تکیہ لیا، وہ دونوں اوپر نیچے رکھے، لیکن فرحاد کو اب بھی تھوڑی ہمت کر کے پیچھے ہونا تھا، دو تکیوں سے اتنا فرق نہیں پڑنا تھا۔ اف، بس اب میں اور نہیں بیٹھ سکتا، درد برداشت سے باہر ہوا، وہ آہستہ سے کہتا پھر لیٹ گیا۔ فارا جو چائے کی ٹرے پکڑ کر اس کی جانب مڑی تھی، اسے لیٹتے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ فرحاد کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اگر درد زیادہ ہے تو میں نرس کو بلا لاؤں؟ نہیں، اگر مسئلہ نہ ہو تو تم مجھے بسکٹ کھلا دو، چائے میں ڈبو کر میں میڈیسن کھا لیتا ہوں، پھر شاید ٹھیک ہو جائے۔ فرحاد نے اسے روکا، انداز ایک دم تکلف بڑھا ہوا تھا، جانے کیوں۔ فارا نے کوئی جواب دیے بغیر ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بسکٹ کا پیکٹ کھولا اور بسکٹ نکال کر چائے میں ڈبویا جو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ آدھا بسکٹ ڈبو کر اس نے فرحاد کے منہ کے قریب کیا تو اس نے پورا ہی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یوں ہی 10 بسکٹ میں سے وہ 8 کھا گیا۔ بس مجھے پانی کے ساتھ دوائی دے دو، وہ بولا تو فارا نے سائڈ پر پڑی دوائی اور پانی جو چھوٹی بوتل میں تھا پکڑا۔ فرحاد نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے میڈیسن اس کے ہاتھ پر رکھ دی، گولیاں منہ میں رکھنے کے بعد اس نے اسی طرح 2 گھونٹ بوتل پکڑ کر پانی پیا اور بوتل اسے واپس پکڑا دی۔ شکریہ، وہ اس کی جانب دیکھے بنا بولا تھا۔ ایک دم تکلف بڑی دیوار درمیان میں آئی تھی۔ فارا نے دیکھا وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ فارا کو عجیب لگا، جیسے اب وہ کوئی غیر ہو، جبکہ تھوڑی دیر پہلے جب وہ نرس کے سامنے اسے زج کر رہا تھا تب اور اب کے فرحاد میں بہت فرق تھا۔ فارا نے خاموشی سے دوسرے بیڈ پر بیٹھ کر صرف ٹھنڈی چائے پی اور برتن ٹیبل پر رکھے اور سر درد کی دوا لینے کے لیے باہر گئی۔ نائٹ ڈیوٹی کرتی نرس سے فارا سر درد کی گولیاں لے چکی تھی، لیکن واپس کمرے میں جانے کی بجائے باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ مجھے اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ نہیں لگنا چاہیے، ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق کبھی تھا ہی نہیں کہ ہمیں اس انداز میں سوچنا پڑتا۔ پتہ نہیں میں کیا کیا سوچ رہی ہوں، بے معنی اور بے مطلب سی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ کوریڈور خالی تھا، رات کے 3 بجنے والے تھے، ہر طرف خاموشی تھی۔ فارا نے باہر ہی لگے کولر سے پانی لے کر گولیاں نگلیں اور جب کمرے میں گئی تو فرحاد کی آنکھیں بند تھیں، اب جانے سویا تھا کہ جاگا۔ دوسرے بیڈ پر جا کر اس نے اپنا پر سرہانے کی طرف رکھا اور لیٹ گئی، کروٹ فرحاد کے مخالف سمت لی تھی۔ فرحاد کو میڈیسن کھانے کے بعد غنودگی ہو رہی تھی، لیکن کوشش کر کے وہ خود کو جگائے تھا۔ اس نے دیکھا کہ فارا دوسری جانب منہ کیے لیٹ چکی ہے تو اس نے اپنے تنے اعصاب کو پرسکون چھوڑا اور آنکھوں میں آئی نیند کو خوش آمدید کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری نیند میں جاتا اس نے محسوس کیا کسی نے اس کے اوپر چادر دی تھی۔
بمشکل بند ہوتی آنکھیں کھولی تو فارا اس پر چادر دیکھ کر پلٹ چکی تھی۔ اس کے بعد فرحاد گہری نیند میں گیا تھا۔ ایشال نے دیکھا بابا آج آفس بھی نہیں گئے تھے اور ناشتے کے بعد پہلے باہر لان میں بیٹھے تھے، اب ٹی وی آن کیے ٹاک شو دیکھ رہے تھے۔ بابا خیریت، آج چھٹی کا موڈ ہے؟ وہ چائے کا مگ پکڑے ان کے پاس صوفے پر بیٹھ کر بولی۔ جی بیٹا، رات بتایا تھا نا کہ اپنے فرینڈ کو انوائٹ کرنا ہے، ابھی اسے فون کروں گا، سو چھٹی کر لی۔ بابا نے جو بات بتائی، چائے کا گرم گرم گھونٹ اس کا گلا حلق جلا گیا۔ راکب سے ملنا آج تم، اور اس کی حالت سے بے خبر وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھے۔ بابا، چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر ایشال نے ان کی بات کاٹی تھی۔ بابا پلیز ابھی نہیں، مجھے تھوڑا وقت اور دیں، وہ منت کے انداز میں بولتی ان کا ہاتھ تھام گئی۔ اور تھوڑے وقت میں تم ایسا کیا کر لو گی جو اتنے ٹائم میں نہیں ہوا؟ بابا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ بابا جان پلیز بس مجھے کچھ وقت دے، میں فرحاد سے دو ٹوک بات کروں گی، اب پلیز بابا۔ کیا اس نے تمہیں انتظار کا کہا ہے؟ وہ اس کے انداز پر چونکے تھے۔ اتنے وقت تک اس کا شادی سے انکار، کوئی تو وجہ ہوگی اس کے پیچھے۔ ایسا ہی کچھ بابا، میں اسے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی، پھر جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گی، بنا کوئی بحث کیے، پلیز بابا۔ وہ بھرپور اصرار کر رہی تھی، لیکن فرحاد تو اتنا بزی ہو چکا ہے، مجھے اس کے رویے سے ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی جیسا تم تاثر دے رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ بہت سی باتیں طارق صاحب کو دھندلی لگیں، اس کی باتوں سے وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ بابا میں آپ کو ساری بات بتا دوں گی، صرف مجھے کچھ وقت دیں۔ فرحاد آپ سے خود بات کرے گا۔ ایشال کا انداز یقین دلانے والا تھا، جیسے بس وہ مان جائے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو تم مجھے پہلے کہتی، میں خود اس سے بات کرتا۔ نہیں بابا، میں خود اس سے بات کر لوں، لیکن ابھی یہ راکب کو مت بلائیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ جیسی تمہاری مرضی، لیکن صرف 2 ماہ دے رہا ہوں تمہیں۔ اگر اس دوران فرحاد نے شادی کی بات کی تو ٹھیک، ورنہ میں انتظار نہیں کروں گا، اور پھر میں جہاں کہوں گا تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ اس کے پر یقین انداز پر وہ گہری سانس بھر کے ہار مانتے ہوئے بولے تھے۔ جی بابا۔ ایشال نے سکون کا سانس لیا تھا، فی الوقت تو بلا سر سے ٹل چکی تھی اور وہ سوچ چکی تھی اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ فارا نیند میں تھی جب اسے موبائل بجنے کی آواز آئی۔ نیند ویسے بھی بے سکون سی آئی تھی، اب بھی اس کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ کان کے پاس ہی آواز آ رہی تھی جو بیگ میں تھا، اور تکیہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بیگ سر کے نیچے رکھا تھا۔ وہ اٹھی، ایک نظر فرحاد پر ڈالی جو ایک بازو آنکھوں پر رکھے گہری نیند میں تھا۔ موبائل پھر بجنے لگا۔ فرحاد کی نیند نہ کھل جائے، اس نے جلدی سے موبائل بیگ سے نکالا۔ ایشال کالنگ آ رہا تھا۔ نام دیکھ کر فارا کو سکتا ہوا تھا۔ اس کے ساکت ہاتھ موبائل تھامے تھے اور ساکت نظریں نام پر جمی تھیں۔ کال بند ہو چکی تھی، لیکن فون پھر آیا اور بند ہو گیا۔ فارا جیسے گہری نیند سے جاگی تھی۔ موبائل پر اب میسج کی ٹون بجی تھی۔ فرحاد فون اٹھاؤ، بات کرنی ہے تم سے۔ بزی ہو؟ بزی بھی ہو تو کال کرو، مجھے ضروری بات کرنی ہے شادی کے متعلق، ہم دونوں کے متعلق۔ چند پلوں میں وقفے سے یہ میسج آئے تھے جو فارا نے آسانی سے پڑھے تھے۔ اس نے موبائل کا سائلنٹ موڈ آن کیا اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ نظریں سوئے فرحاد تک گئی تھی۔ میں اور ایشال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنے والے ہیں۔ لوگ تو ارینج کہیں گے، لیکن یہ لو میرج ہوگی۔ سالوں پہلے کا یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا جو فرحاد نے ہی اسے کہا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی سب۔ فرحاد تو کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اور رات کو بھی اس کا دھوپ چھاؤں سا رویہ، لیکن نرس کے سامنے اس کی بے اختیاری کیا تھی؟ پھر دل میں بے اختیار سوال اٹھا تھا۔ چھوڑو فارا، تم جانتی تو ہو مردوں کو ویسے بھی عادت ہوتی ہے فلرٹ کرنے کی۔ فرحاد بھی کچھ ایسا ہی کر رہا ہوگا۔ اب ظاہر ہے اس وقت وہ جانتا تھا کہ اسے تمہاری ضرورت تھی، ہو سکتا ہے اس لیے ہی۔ دماغ نے جو جواب دیا تھا وہ ٹھیک لگا تھا۔ پاس پڑا موبائل پھر بج رہا تھا۔ فارا تھکے ہوئے انداز میں اپنا بیگ پکڑ کر باہر گئی تھی۔ حالت مردوں جیسی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ پاگل کر دینے والا تھا، جانے کیوں تکلیف برداشت سے باہر ہوئی تھی۔ فرحاد جب اٹھا تو دن کے 11 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا۔ کمرے میں رفیق اور فضل موجود تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے صاحب؟ دونوں اسے اٹھتے دیکھ کر قریب آئے تھے۔ بہتر ہے، فرحاد ہلکا سا مسکرایا اور کمرے میں نظر دوڑائی۔ فارا کہاں گئی؟ فارا نہیں تھی۔ فرحاد نے دیکھا اس کا بیگ بھی نہیں تھا۔ کون صاحب؟ رفیق سے پہلے فضل بولا تھا جو لا علم تھا۔ صاحب بی بی 1.5-2 گھنٹے پہلے آئی تھی، باہر انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دوں گھر۔ آپ کا موبائل دیا ہے انہوں نے؟ رفیق نے موبائل اس کے پاس بیڈ پر رکھ کر کہا۔ فرحاد نے کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ شام کو فرحاد سے ملنے تقریباً پورا سٹاف آ گیا۔ سب آدھے گھنٹے 20 منٹ کے لیے اس کے پاس رہے، پھر چلے گئے۔
فارا پورا دن ہاسپٹل نہیں آئی تھی۔ رات ڈاکٹر جب وزٹ پر آیا تو فرحاد نے چھٹی کا پوچھا تو ڈاکٹر نے اسے تسلی سے دیکھا۔ ویسے بھی اب وہ کافی بہتر تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کل ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ فرحاد نے سکون کا سانس لیا اور سرہانے رکھا موبائل پکڑا۔ آج وہ اٹھ بیٹھ بھی رہا تھا۔ تکلیف تو تھی لیکن کل سے کم تھی۔ صبح کا اب موبائل پکڑا تھا۔ 2-3 لوگوں کے آفیشیل مس کالز تھیں۔ وہ تو کوئی نہیں، لیکن فرحاد حیران اشال کے نام پر ہوا تھا۔ اس کی 10-11 مسڈ کال تھیں جو 8:30 اور 9 کے درمیان تھیں، اور اس نے میسج بھی کیا تھا، فرحاد فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ فون اٹھاؤ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس طرح کے مزید میسج اور تھے جو اس نے کھولے نہیں۔ اسے لگا ایسے ہی دوسرے میسج بھی ہوں گے۔ صاحب بیبی 1.5-2 گھنٹے پہلے آئی تھی اور باہر انہوں نے کہا تھا ان کو چھوڑ دوں گھر۔ اس کے کانوں میں رفیق کا لہجہ گونجا اور فون بھی اسی ٹائم آیا تھا۔ شاید فارا نے اشال کا فون دیکھا ہو اور میسج بھی، لیکن میسج تو اوپن نہیں تھے اور کوئی قابل گرفت بات بھی نہ تھی، یا ہو سکتا ہے وہ تھک گئی ہو۔ اس کا ذہن مختلف قسم کی باتیں سوچ رہا تھا۔ اس کا دل کیا بے اختیار اسے فون کرے۔ ذہن اشال سے ہٹ کر کب فارا کی جانب ہوا اسے خود بھی نہیں پتا لگا۔ فرحاد نے اس کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کیا اسے کوئی بات بری لگی ہے؟ فرحاد نے فون سائڈ پر تکیے کے پاس رکھا اور لاشعوری طور پر سوچنے لگا۔ وہ فارا سے پہلی بار ملنے تو بابا کے ساتھ گیا تھا، لیکن دوسری بار وہ اسے باہر شاپنگ مال میں ملی تھی۔ وہ اشال کے ساتھ شاپنگ کرنے آیا تھا، یوں ہی بے مقصد گھومنے پھرنے، تبھی ایسا ہی لا ابالی سا تھا۔ وہاں اس نے فارا کو دیکھا تھا جو کسی بک شاپ سے نکل رہی تھی اور اس کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی۔ فرحاد نے کوہنی مار کر ساتھ کھڑی اشال کو متوجہ کیا تھا۔ وہ دیکھو فارا، میری وہی کزن۔ کیا واقعی؟ حیران ہوتی اشال کا لہجہ بلند ہوا تھا کہ فارا اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اشال، تم فارا کے ساتھ کھڑی لڑکی نے اشال کو گرم جوشی سے آواز دی تھی۔ اشال تو ان کی جانب بھی متوجہ تھی، ساتھ فرحاد بھی۔ وہ ان کی طرف آئی تو وہ بھی ان کی جانب بڑھے۔ فرحاد نے دیکھا فارا ادھر ہی کھڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا، دوسرے میں شاپنگ بیگ۔ کیسی ہو تم؟ کتنی دیر بعد ملی ہو؟ فارا کی دوست مریم اشال کو گرم جوشی سے گلے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ فارا کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی تھی اور جانتی تھی مریم کی نیچر کیسی ہی ہے، وہ یوں ہی سب سے ملتی ہے۔ میں ٹھیک مریم، تم کیسی ہو؟ کتنی بدل گئی ہو تم، میں نے پہچانا نہیں تمہیں۔ اچھا، لیکن تم ویسی ہی ہو، سمارٹ ذرا نہیں بدلی، مریم نے اس کی بات پر کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ کون ہے؟ اشال نے جان بوجھ کر پیچھے کھڑی فارا کا پوچھا تھا تو مریم مڑ کر اسے بلانے لگی۔ یہ میری دوست ہے فارا۔ آؤ فارا، یہ میری اسکول فرینڈ ہے۔ ہم نے 5 کلاس سے 10th کلاس تک ساتھ تھے، پھر یہ کسی اور کالج میں اور میں کسی اور کالج۔ اس کے بلانے پر فارا ناچار ان کے قریب آئی تھی۔ السلام علیکم، فارا نے منہ سے ہی سلام کیا تھا، لیکن اشال نے جواب دیتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا تو فارا نے تھام لیا۔ اور یہ کون ہے؟ شادی ہو گئی کیا؟ مریم نے کہتے ہوئے آنکھیں گھمائی۔ نہیں، لیکن ہونے والی ہے ان کے ساتھ ہی، میری خالہ کے بیٹے ہیں فرحاد۔ اچھا، مبارک ہو۔ ارینج میرج؟ مریم نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی شرارت بھرے انداز میں پوچھا، تو اس بار جواب فرحاد نے دیا تھا۔ میں اور اشال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ لوگ تو ارینج کہیں گے لیکن یہ لو میرج ہوگی، فرحاد نے کہہ کر اپنی نظریں فارا کی جانب کی تھیں۔ یوں تو فارا کے تاثرات نارمل تھے، لیکن اس نے بھی فرحاد کو دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں اور فرحاد کو اس کی آنکھوں میں اجنبیت دکھائی دی تھی، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ مریم اور اشال مزید باتوں میں مگن تھیں۔ فارا گہری سانس بھر کر شوز والی شاپ میں چلی گئی۔ فرحاد بھی کھڑا ان کی باتیں ہی سن رہا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے کہیں۔ فرحاد کو ان دونوں کو ٹوکنا ہی پڑا۔ ہاں چلو مریم، کافی پیتے ہیں یا چائے؟ اور کھانا، جو بھی تم کہو۔ اشال کو فرحاد کا آئیڈیا پسند آیا۔ نہیں یار، پھر صحیح، تم نمبر لے لو، کسی دن ٹائم سے ملیں گے۔ نمبر کے تبادلے کے بعد ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ اشال اور فرحاد آگے کی جانب بڑھے۔ فارا بھی شاپ سے نکل کر باہر آ گئی تھی اور اس وقت جاتے جاتے جس پل فرحاد نے پلٹ کر فارا کو دیکھا، اسی وقت فارا بھی پلٹی تھی۔ اس بار دونوں میں سے کسی نے نظریں نہیں چرائی تھیں اور فارا کی نگاہ میں اجنبیت نہ تھی۔ کیا ہوا؟ اشال اسے سست ہوتا دیکھ کر بول پڑی۔ ہاں کچھ نہیں، فرحاد تیز قدم کرتے بولا تھا۔ صاحب جی، رات کی دوائی کھا لیں۔ فرحاد کی نظروں میں سالوں پہلے کا منظر گھوم رہا تھا جب فضل نے اسے بلایا تھا اور وہ بے خیالی میں اسے دیکھنے لگا۔ دوائی؟ فضل ہاتھ آگے کیے پھر بولا تو وہ سر جھٹک کر آہستہ سے اٹھنے لگا۔ فضل کے ہاتھ سے دوائی لے کر منہ میں ڈالی، پھر پانی منہ کو لگایا۔
بوتل واپس پکڑا کر پیچھے ہوتے ہوئے بیڈ کو ٹیک لگانے لگا۔ فضل اس کی مدد کو آگے ہوا تو اس نے اشارے سے منع کیا۔ آہستہ سے پیچھے ہوتے ہوئے سر نرم تکیے پر جا لگا۔ فضل ضرورت کی سب چیزیں لے آیا تھا، اب ٹیک لگانے میں اتنی دقت نہ تھی۔ پھر بھی اس پل فرحاد کو وہ کومل وجود یاد آیا تھا جو کل اسے سہارا دیے ہوئے تھا۔ اسے لگا اس وجود کے آگے اس تکیے کی نرماہٹ مار کھا گئی تھی۔ فارا تم مجھے پاگل کر دو گی، خود کو مسلسل اسے ہی سوچتا پا کر وہ بے بسے انداز میں زد ہوا تھا۔ فارا نے کسی کو کیا پاگل کرنا تھا، وہ تو خود تکلیف میں تھی۔ ہاسپٹل سے گھر سے کمرے تک کا سفر خالی ذہن کے ساتھ طے ہوا تھا۔ اس کے دکھی ہونے کی وجہ فرحاد اور اشال نہیں تھے، دکھ کی وجہ وہ خود تھی۔ وہ کیوں اتنی کمزور پڑ رہی تھی، کیوں نرم ہو رہی تھی؟ ذلت سہنے کے لیے، مذاق بنوانے کے لیے، مزید اپنی ذات کا تماشا بنوانے کے لیے؟ کیوں؟ اسے خود پر غصہ تھا، بے انتہا غصہ۔ اسے فرحاد کے پاس نہیں رکنا چاہیے تھا، کسی کو بھی کبھی اس کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہے، اور کبھی ہونی بھی نہیں تھی شاید۔ تو وہ کیوں کرے کسی کی بھی پرواہ؟ نہیں کرنی چاہیے، اسے بھی باقی سب کی طرح بے حس ہو جانا چاہیے، مطلبی ہو جانا چاہیے۔ اسے لگا اس نے رات فرحاد کے ساتھ اس کی اعتماداری نہیں بلکہ اپنی تذلیل کی وجہ دی تھی، اپنی بے عزتی کا موقع دیا تھا۔ ہاں، اشال کو فون کر کے کہا ہوگا اس نے، جس کو اتنے سال پہلے دھکے دے کر نکالا تھا۔ اس میں کوئی عزت نفس نہیں ہے، ساری رات میرے سرہانے گزار دی اس نے، کتنی بے وقوف ہے۔ نہیں، بے وقوف نہیں، اس سے بھی گندا لفظ استعمال کیا ہوگا میرے لیے۔ اذیت امیز سوچیں فارا کو پاگل کر رہی تھیں۔ اس کا دل کیا وہ مر ہی جاتی تو اچھا تھا۔ کب تک اپنی ذات کی ذلت و رسوائی سہے گی؟ کب تک؟ اس کے دماغ کی نس ہی پھٹ جائے یا اس کا دل ہی بند ہو جائے۔ لیکن اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی اسے کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں، اور وہ درد سہنے کے لیے زندہ رہتی تھی۔ لیکن اس بار فارا کو لگا وہ اپنی ذات ہلکی کر رہی تھی، سو درد کے ساتھ یہ اذیت جان لیوا تھی۔ لیکن جان نہیں نکل رہی تھی، کاش کے نکل جاتی۔ وہ اگلا دن بھی ویسے ہی کمرے میں بند رہی۔ سوہا اس کا پتہ کرنے بہت بار آئی، اس کو بھی ڈال دیا، لیکن کب تک بند کمرے میں پڑی رہتی؟ ہمت تو آخر کار کرنا ہی تھی نا، سو اگلے دن آفس جانے کے لیے تیار تھی۔ ایک احساس یہ بھی تھا کہ فرحاد آفس کون سا آئے گا، وہ ویسے بھی آفس کم ہی آتا تھا، تو نوکری کیوں خراب کرتی اپنی، اور پریشانیاں کم ہیں جو یہ نوکری کی بھی ڈال لے۔ ٹائم سے آفس پہنچ کر اپنا کام کرنے لگی، اور آج تو اسے ساما کی حرکتوں اور باتوں پر بھی غصہ نہیں آیا تھا، ایک چپ کے حصار میں تھی وہ، یا شاید یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی۔ ادھر ادھر سے فارا کے کان میں یہ بات پڑ چکی تھی کہ فرحاد گھر آ چکا تھا اور سب اب اسے اس کے گھر ملنے جا رہے تھے۔ بسما نے فارا سے چلنے کا کہا تو اس نے معذرت کر لی۔ آفس ٹائم تو ختم ہو چکا تھا، وہ اپنی چیزیں سنبھال کر نکل گئی۔ اگلے دن لنچ ٹائم پر بسما نے بتایا کہ سر ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور شکریہ کر رہے تھے۔ یار ویسے پرسنالٹی کتنی ہے نا ان کی، یہاں سوٹ میں ہوتے ہیں لیکن گھر میں عام ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بھی غضب کے لگ رہے تھے۔ کمال، مجھے تو لگتا ہے کوئی 6 پیک ویک ہوں گے ان کے۔ جیسے بسما بولے جا رہی تھی ویسے ہی فارا کوئی جواب دیے بنا سنے گئی۔ گھر بھی کمال ہے، اگلے 2-3 دن میں ٹانکے بھی کھل جانے ہیں، پھر شاید آفس آئیں۔ ویسے بھی وہ پہلے بھی کب آتے ہیں ریگولر، یہ بابر صاحب بھی سب ہینڈل کرتے ہیں، اور یہ اسامہ اتنا بدتمیز ہے، وہاں بھی اپنے نمبر بنانے لگا۔ بسما کی باتیں بھی باقی تھی کہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے کسی بندے نے آواز دی اور پھوٹ گئی۔ فارا نے سکون سے اپنی چائے ختم کی اور واپس کمپیوٹر پر بیٹھ کر اپنا کام ختم کرنے لگی۔ اگلے 2-3 دن وہ ویسے ہی بجھے چہرے اور دل کے ساتھ کام کرتی رہی۔ اسامہ کی تو موج تھی، سارا کام اس سے کرواتا، پھر فرحاد کے گھر جا کر اپنے نمبر بنوا لیتا۔ فرحاد روز گاڑی بھیجتا تھا تاکہ کسی کو بھی آفس کا کام یا کسی فائل پر سائن وغیرہ چاہیے ہوتے تو 2-3 لوگ اکٹھے ہو کر چلے جاتے۔ صرف یہی نہیں، پھر یہی گاڑی ان سب کو گھر بھی ڈراپ کرتی تھی۔ خیر 2-3 دن سے اسامہ چھٹی پر تھا تو سارا برڈن فارا پر تھا، پہلے بھی وہی کر رہی تھی، لیکن اب تو سر کھجانے کی فرصت نہ مل رہی تھی، اور یہ ایک طرح سے اس کے حق میں بہتر ہو رہا تھا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو اتنی تھکی ہوتی کہ کچھ ہوش نہ رہتی۔ آہستہ آہستہ اذیت بھی ختم تو نہیں لیکن کم ہو جاتی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا سامنا فرحاد سے نہیں ہو رہا تھا۔ مس فارا، جو اظہر انڈسٹری کی فائل تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی؟ بابر صاحب اس کے پاس آ کر بولے۔ جی سر، کمپلیٹ ہے۔ فارا فائل نکالتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، وہ فائل پکڑیے، پھر ہم نکلتے ہیں، سر کو وہ فائل دینی ہے۔ کیا میرا جانا ضروری ہے؟ اسے پریشانی ہوئی۔ جی کیونکہ اسامہ بھی نہیں ہے، تو اگر فائل میں کچھ پرابلم ہوئی تو سر آپ سے پوچھ لیں گے، بابر صاحب صاف لہجے میں بولے۔
پر فارا انہیں صاف منع نہ کر سکی۔ پر یہ جاب ہے مس فارا، فرحاد صاحب روز ہماری ہی آسانی کے لیے گاڑی بھیج دیتے ہیں، یہ کیا کم ہے؟ ان کے مشکل وقت میں ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بابر صاحب کا انداز سمجھانے والا تھا۔ ان کے مشکل وقت میں ساتھ دینے کا نتیجہ ہی بھگت رہی ہوں، فارا نے لب بھینچ کر سوچا تھا اور فائل اٹھا کر ان کے بلانے پر بیٹھ گئی۔ گھر آنے تک وہ چہرہ سپاٹ کیے بیٹھی رہی۔ بابر صاحب کی میت میں ڈرائنگ روم تک آئی، وہ ایک صوفے پر بیٹھے تو وہ بھی سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد ملازم جوس اور چائے دونوں چیزیں لے آیا۔ اس نے بابر صاحب سے پوچھا تو ان کے چائے کہنے پر ملازم چائے بنانے لگا۔ اسی پل فرحاد اندر آیا۔ اس کے آنے پر بابر صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ ناچار فارا کو بھی کھڑا ہونا پڑا۔ اب بابر صاحب عمر میں ان سے بڑے ہی تھے، وہ باز کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے تو وہ کیا چیز تھی؟ پلیز بیٹھیے، وہ بابر صاحب سے مصافحہ کرتا بیٹھتا ہوا بولا۔ میم آپ کے لیں؟ ملازم چائے بنانے کے بعد اب اسے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں شکریہ، فارا نے رسمی انداز میں مسکرا کر کہا۔ بابر صاحب اور فرحاد آفس کے بارے میں اب ڈسکس کر رہے تھے جب بابر صاحب نے فارا سے فائل مانگی۔ فرحاد نے سرسری فائل کھول کر دیکھی اور سائڈ پر رکھ دی۔ چائے ختم ہونے پر بابر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بھی اٹھ گئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی ہمیں فائل کے متعلق بات کرنی ہے۔ بابر صاحب سلام کرتے باہر نکلے، وہ بھی ان کے پیچھے قدم بڑھانے لگی جب فرحاد بولا۔ وہ سنی انسنی کر کے تیزی سے باہر نکلنے لگی جب فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ فارا کچھ کہے بغیر ہاتھ چھڑوانے لگی لیکن فرحاد نے چھوڑا نہیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ فرحاد اس کے رویے پر حیران ہوا تھا۔ فارا نے اس کی طرف توجہ کیے بغیر بابر صاحب کو دیکھا جو جا چکے تھے۔ وہ نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا وہ آواز نہیں سن سکتے تھے۔ پاگل ہو گئی ہوں، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھ کر دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھے غصے سے اسے دروازے سے اندر لایا، اندر لا کر اسے چھوڑا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ کمرے کے بیچ حد تک کھڑی رہ گئی تھی۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا اسے فرحاد کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم شور مچا کر بتانا چاہ رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہوں، تمہیں ہراساں کر رہا ہوں۔ فرحاد پلٹ کر اس کے دونوں بازو سختی سے پکڑ کر درست انداز میں بولا تھا۔ فارا نے تو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جو غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ فرحاد کی انگلیاں اس کے بازو میں چبھ رہی تھیں۔ فارا کو سمجھ نہیں آئی وہ آگے سے بولے تو کیا۔ یہ سب تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جو ہو گیا تھا یا جو وہ سوچ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے کہ ان دونوں کے بیچ مسئلے تھے لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی۔ دیکھ کیا رہی ہو، جواب دو۔ فرحاد نے غصے سے پکڑ کر اسے مزید نزدیک کیا تھا۔ اس کا غصے سے بڑا چہرہ فارا کے اتنے نزدیک ہوا کہ فارا کو چہرہ موڑنا پڑا۔ فارا کو بازو میں سریا سا چبھتا محسوس ہوا۔ اس کی انگلیاں اتنے میں سخت انداز میں اس کے بازوؤں کو تھامے ہوئی تھیں۔ وہ اسے اتنا بدگمان تھا، اتنا زیادہ غلط سوچ بیٹھا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر رہی تھی، نہیں، وہ اس کے انداز پر خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی۔ اسے اس پل فرحاد سے ڈر لگ رہا تھا ورنہ وہ ڈرنے والی کہاں تھی۔ اندر چاہے جو بھی بیت رہی تھی لیکن باہر سے خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی۔ پھر کیا میں نے تم کو پرسنل کچھ کہا؟ فرحاد کے انداز میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ نہیں، فارا کو بولنے میں دقت ہوئی تھی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر چکی تھی ورنہ دل تو کر رہا تھا یہاں سے پلک جھپکتے ہی غائب ہو جائے۔ یہی کہا تھا نا کہ فائل کے متعلق بات کرنی ہے۔ فرحاد نے بازو سے ہی ایسے پکڑا کہ اس کے چہرہ اپنے سامنے کیا۔ ہاں، فارا کی آنکھوں میں آیا پانی چھلکا تھا۔ تو پھر یہ بے وقوفوں جیسا رویہ کیوں؟ اب کے فرحاد نے کہتے ہوئے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ فارا نے خوف سے آنکھیں بند کیے چند قدم پیچھے کو ہوتے ہوئے خود کو گرنے سے سنبھالا تھا۔ فرحاد اب بھی غصے سے اس کے جانب دیکھ رہا تھا۔ فارا کو ذلت کا بھرپور احساس ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ وہ اسے ذلیل کر رہا تھا، اپنا غصہ بلا جھجک اتار رہا تھا۔ ایسے کیسے کر سکتا تھا وہ؟ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہ اس پر حق جتا رہا تھا۔ تو یہ کیسا حق تھا کہ اس کے احساسات کی کوئی فکر نہیں تھی اسے، اور اتنی سی بات پر اتنا غصہ؟ فارا کو سمجھ نہ آئی وہ بولے بھی تو کیا بولے۔ آنسو باہر نکل آئے تھے۔ بے یقین سی کیفیت اس پر حاوی تھی۔ جیسا وہ سوچ رہا تھا ایسا وہ کیوں کرے گی بھلا؟ فرحاد نے اسے اتنا گرا ہوا سمجھا ہے؟ حفت اور شرمندگی کا احساس اس کو لے ڈوب رہا تھا۔ فارا نے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ فرحاد کی جانب ایک بھی نظر ڈالے بغیر وہ اپنا بیگ اٹھانے کو مڑی جو نیچے دروازے کے پاس گر گیا تھا۔ پہلے آفس کا کام ختم کرو پھر جانا۔ اس نے ابھی بیگ اٹھا کر ایک قدم ہی بڑھایا تھا جب فرحاد کی آواز آئی تھی۔ فارا نے آنسو سے تر چہرہ صاف کیا اور پلٹ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ انداز ایسا تھا کہ ابھی اٹھ بھاگے گی۔ فرحاد فائل پکڑ کر اس کے قریب 2 ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ فارا ضبط کیے بیٹھی تھی۔
اس کوشش میں اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا. بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا کہ مزید آنسو نہ نکلیں، لیکن پھر بھی آنسو نکل رہے تھے جو وہ ایک ہاتھ سے صاف کرنے لگی. جنوری والی رسید کی کاپی اٹیچ نہیں ہے. فائل پڑھتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے وہ بولا تھا. وہ پیمنٹ لیٹ تھی، فروری والی میں ہی ایڈ کی گئی تھی. یہاں مینشن کیا گیا ہے. آنسوؤں کو ضبط کر کے بولتے ہوئے فارا کی آواز عجیب باری سی ہو رہی تھی. اور کتنی پیمنٹ لیٹ تھی؟ اگست اور سپتمبر کی. اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. اس کے علاوہ باقی ٹائم پر تھیں. فرحاد نے فائل سائڈ پر رکھ کر نرمی سے پوچھا. جی. آنسوؤں کو روکنے میں وہ بے حال ہوئی جا رہی تھی. دل تو کب کا ہی ہمت چھوڑ چکا تھا. برداشت جیسے ختم ہو گئی تھی فارا اکرام کے پاس. رو کیوں رہی ہو؟ فارا نے گال پر بہتے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا ہی تھا جب فرحاد نے تھام لیا اور خود اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کرنے لگا. میں جاؤں اب؟ وہ بے اختیار پیچھے ہوتے ہوئے بولی تھی. اگر کہوں تو رک جاؤ گی؟ اس کا گریز دیکھ کر وہ بھی اداس سا مسکرایا. پلیز مجھے ہاتھ مت لگاؤ پلیز. اس وقت فارا کو اس کا انداز جتنا تکلیف دے رہا تھا وہ اس کے صبر کی حد پار کر رہا تھا. اس کی برداشت سے باہر تھا. تم نے میرا نمبر بلاک کیا ہوا ہے، میرا فون نہیں اٹھاتی اور اتنے دن میں ایک بار بھی میری طبیعت نہیں پوچھی. جب پورا سٹاف کر آیا تم اس وقت بھی نہیں آئی. فرحاد اس کی بات سنی انسنی کیے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسا اس کے مزید قریب ہو کر شکوہ کرتے ہوئے بولا. فارا نے پیچھے ہونا چاہا لیکن صوفے پر مزید جگہ نہیں بچی تھی. کوئی بھی بات کیے بغیر چلی گئی. میری کوئی بات بری لگی تھی؟ پلیز فرحاد پلیز. فارا کو سمجھ نہ آئی اس کو کیسے روکے. وہ جو اتنی مضبوط تھی اس وقت بری طرح ڈہ گئی تھی. لہجہ ملتجی تھا. لیکن فرحاد کو تو اس وقت کسی اور کے آ جانے کا خوف بھی نہیں تھا. جیسے اس کا دھوپ چھاؤں جیسا انداز فارا کے لیے اس وقت وبال جان بنا ہوا تھا. اٹھو میرے کمرے میں چلتے ہیں. اس پر واقعی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا. خود کھڑا ہوا اور اسے بھی کھینچ کر کھڑا کر چکا تھا. کیوں؟ فارا کے آنسو خشک ہو گئے. وہ پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی. اس وقت اسے لگا وہ بہت ہی بڑی مشکل میں گرفتار ہونے والی ہے. شوہر اور بیوی کس لیے جاتے ہیں کمرے میں؟ فرحاد بے باک انداز میں اسے دیکھ کر بولا. فارا کا سانس خشک ہو گیا. تم ہوش میں نہیں ہو اس وقت فرحاد، مجھے جانے دو پلیز. اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش میں لگی وہ منت کرتے ہوئے بولی تھی. اسے لگا فرحاد واقعی ہوش کھو چکا تھا. فرحاد نے دیکھا اپنے خوف کو چھپاتی وہ پوری قوت لگا رہی تھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کے لیے. رونا بھول کر اسے نئی پریشانی نے آن گرا تھا. چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا لیکن آنسو بند ہو چکے تھے. میری بات سنو فارا، میں زبردستی پسند نہیں کرتا. اور ابھی نہ تم تو جانتی ہو نا کہ ہمارے بیچ جو رشتہ ہے وہ آگے بڑھ پائے گا بھی کہ نہیں، اور کیا پتا ختم ہو جائے. وہ ایک دم اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر دوستانہ انداز میں بولا. اس کے ایک دم انداز بدلنے پر فارا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. اس کا انداز ہی نہیں لہجہ بھی بدل چکا تھا. تھوڑی دیر پہلے کا جو انداز وہ اپنائے تھا وہ پلک جھپکتے غائب ہوا تھا. آئی ایم سوری، میری غلطی ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر کے آیا تھا تھوڑی دیر پہلے. لیکن تم مجھ سے ڈرو مت، تم لڑتی ہوئی ہی اچھی لگتی ہو، روتی اور ڈرتی ہوئی نہیں. فارا منجمد کھڑی اس کی بات سن رہی تھی. یہ سب اس لیے کہ تم رونا بند کر دو. سوری. فارا کو لگا اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا خون خشک ہو چکا تھا. اور اب فارا نے کچھ کہے بنا اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹائے اور باہر جانے لگی. اور پلیز مجھ سے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کے گریز کی. ان سب باتوں سے ہٹ کر جو بھی ہمارے بیچ تھی، ہم کزن بھی تو ہیں. سو تم اپنا کام ایسے ہی کرو جیسے مجھے ملنے سے پہلے کرتی تھی. اور وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. بہت شکریہ فرحاد صاحب، یہ سب بہت کافی ہے. فارا نے پلٹ کر اس کی بات بیچ میں ہی کاٹی تھی تو لہجہ لڑز رہا تھا. آنسو تو اب بھی آئے تھے. اس میں کچھ اور سننے کی ہمت نہیں بچی تھی. بیگ اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. اس کے بیگانے سے انداز پر فرحاد نے لبوں کو سختی سے بند کیا تھا. گھر سے نکل کر باہر لان تک آتے آتے اپنی سسکیاں روکنے کو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی. جسم کپ کپانے لگا تھا. قدم الٹے سیدھے پڑ رہے تھے. یہ سب کیا تھا؟ وہ کیا تھی؟ کیا وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فارا کس تکلیف سے گزرتی ہے بعد میں. کیا سمجھ رکھا تھا اس نے فارا کو کہ اس کے نزدیک اس کے احساسات کی کوئی اہمیت نہیں تھی. فارا کو نہیں پتا اس دن اس نے کیسے رکشہ روکا اور گھر تک گئی تھی. لیکن اس دن فرحاد سے متعلق اس کی ہر امید دم توڑ گئی تھی. ہر امید. لیکن اس سے کیا ہوتا؟ رشتہ تو برقرار تھا ان دونوں کے بیچ، جسے ختم کرنے کی بات نہ فرحاد نے کی تھی اب تک اور نہ ہی فارا نے. لیکن فارا کو لگتا تھا اب بات ہو جانی چاہیے تھی.
اپنے بستر پر گر کر آنکھیں بند کر کے اس نے سوچا تھا، ہاں فرحاد ملک، اب بات نہیں عمل ہوگا۔ رشتہ جو تم نے اپنے باپ کے لیے جوڑا تھا اس کی مدت اب ختم ہو چکی ہے۔ نہ یہ رشتہ ہوگا اور نہ ہی تم سے کوئی تعلق رہے گا جس کی بنا پر تم مجھے مزید تکلیف دو۔ جلدی آنکھیں بند کیے وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی اور یہ فیصلہ فرحاد کے کیے گئے فیصلے کی طرح کھوکھلا نہیں تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔